अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, महत द गाइड वन में आप सबका फिर से खुशामदीद। आज आपके लिए लाई हूँ प्रॉफिट सीरीज में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। इस किस्से में हम देखेंगे कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई और उनका सामना किन किन मुश्किलातों से हुआ। तो आइए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र पर चलिए और इस अजीम किस्से को मज़ीद जानिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उस ज़माने में बुरे लोगों में कुछ नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से मोहब्बत करते थे और उनसे तक़र्रुब हासिल करते थे, उनके शान में बहुत मुग़ालबत करते थे। जब वो नेक लोग फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो लोग बैठा करते हैं वहाँ उनके बुत बना कर रख दो, उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया, पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों पे रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। जब इस कौम में बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूँ है, नूह बिन लमेक बिन मुतसालह बिन इद्रीस। इस तरह इद्रीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी, इसलिए इद्रीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे। एक करन 100 साल का होता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला सूरे नूह में फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। आप दिन और रात लोगों के घरों में जाकर, उनके इज्तिमा में जाकर उन्हें दावत देते। यहाँ तक कि दावत देते देते आपको 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए। 950 साल के तवील अरसे में 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, जिनमें 3 आपके बेटे और 3 उनकी बीवियां और 1 नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थीं और 70 मर्द और औरतें ईमान लाए। यही ईमानदार लोग कश्ती पर भी सवार हुए और इन ईमानदार लोगों की अक्सरियत फुकरा, मसाकीन और ग़ुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे लोग थे जो शर्फ और जाह के मालिक होंगे। आपकी कौम के मगरूर सरदार ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठा होकर आपके पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुम पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है। आपके हल्के में ये जो जलील और हकीर लोग आ गए हैं, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दें, क्योंकि हम अपनी कौम के सरदार, चौधरी और मकाम व मर्तबा वाले लोग हैं और हम इन फ़कीर लोगों के साथ नहीं बैठते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। काफ़ी सरदारों ने ये भी कहा कि हम तो ये देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी ही तो है। सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील हैं, वो भी ऊपर की अकल से। हम तुम्हें किसी बात में अपने से ज़्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाएगा? तुम लोगों को समझ में क्या इतनी भी बात नहीं आती? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और न मैं गैब का इल्म रखता हूँ, न मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, न मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाह ज़िल्लत से पड़ रही है अल्लाह ताला उन्हें कोई नियमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिम में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वो कहने लगे, ऐ नूह, बस बहुत हो गया, तूने बहुत डरा धमका लिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ का तू वादा हमसे करता है उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। फिर आपकी कौम के लोग रोज़ बरोज़ बुराइयों में तरक्की करते चले गए।
اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی اور شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا اور آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت بھی نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی، اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کسی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے یہاں جو اولاد ہوں گی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوں گی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ان ایماندار ہو کر میرے گھر آئے ہیں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کے سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ آپ نے جب اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ سے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور مزید تعلیم کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ انہیں بتاتے گئے اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سالوں میں تیار کیا۔ اس کشتی کو نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو دعوت کا کام چھوڑ کر کشتی بناتا دیکھ ان کی قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے، کہتے نوح پہلے تو نبی تھا اب بڑھئی بن گیا۔ مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے اس پر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا، جو اسے رسوا کرے اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے گا۔ اللہ نے ان کافروں کو اس مذاق کا ذکر سورہ ہود میں آیت 38 اور 39 میں کیا ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اسے تارکول سے لت پت کیا گیا، اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور اس کی گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اسے نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، گویا وہ ایک گیند کے مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور یہ 3 دروازے اسی طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتلائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تانور تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تانور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مومن کو اور اپنے اہل کو لے کر زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تانور سے مراد اس کے متعلق مصفرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن راجح روایت کے مطابق اس سے مراد معروف تانور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ جب تانور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت سے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ کشتی کی پہلی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپری منزل پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے حضرات تھے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔
جب طوفان کی ابتدا تانور سے ہو چکی تو اللہ نے آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا۔ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اتنا شدید طوفان برپا کیا کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑی اور بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز ہو اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارش اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھیں، جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور آپ کا ایک بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پر کھڑا تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ گھوڑے پہ سوار اترا رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بس جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یہی بات ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی کہ طوفان سے اٹھنے والی موج آ گئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے میرے اللہ، میرا بیٹا تو میرا گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کا کام بہت بڑے نالائق ہیں۔ بس آپ بات کا مجھ سے سوال نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ تجھے وہ چیز مانگا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تم مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا بیٹا کنعان منافق تھا، آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا۔ اگر وہ آپ کو اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی نجات کی التجا نہ کرتے۔ آپ کی ایک زوجہ جن کا نام والہہ تھا، یہ بھی کافر تھی، لوگوں کو کہا کرتی تھی نوح علیہ السلام کی بات نہ مانا کرو۔ وہ بھی غرق ہو گئی۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوان، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ جب کافروں کو غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا تو طوفان کو ختم کر دیا گیا، بارش روک دی گئی، زمین کو حکم دیا گیا، اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ کشتی 6 ماہ تک مسلسل طوفان میں رہی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق کی گئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر ان کی طرف منسوب ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے۔ وہ اللہ کے قول ابداً شکرن کے مستحق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ راجع ترین روایتوں کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جس سے ہمیں ان کے ایمان اور صبر سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ایمان والے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنا ایمان اور توکل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔